घर के लाउंज में खामोशी छाई हुई थी। सिर्फ टाइमी के तस्वीर पढ़ने की हल्की हल्की आवाजें आ रही थी। इशाल किचन से चाय की ट्रे लेकर आई और खामोशी से मेज पर रख दी। वो एक सादा और मासूम सी लड़की थी, जिसे ताया फुरकान और ताई सफिया ने अपनी सगी बेटियों की तरह पाला था। उसकी अपनी माँ उसे बचपन में ही छोड़कर जा चुकी थी, जिसका दुख इशाल के दिल में हमेशा ताज़ा रहता था। लेकिन ताया और ताई की मोहब्बत ने उसे कभी यतीमी का एहसास नहीं होने दिया था। अचानक घर का मेन गेट खुलने की आवाज आई। इशाल का दिल थक से रह गया। हैदर आ चुका था। हैदर उसके ताया का बेटा था और इशाल उसे दिल ही दिल में बहुत पसंद करती थी। मगर हैदर का रवैया उसके साथ हमेशा सख्त रहता था। हैदर अंदर दाखिल हुआ। वो गुस्से में लग रहा था। उसने आते ही अपना बैग सोफे पर फेंका। अम्मी, क्या आपने खाला सुरैया के घर फोन किया? हैदर ने बैठते हुए सवाल किया। ताइमी ने तस्वीर रोक दी और संजीदगी से हैदर को देखा। हैदर, मैं तुम्हें कितनी बार समझाऊं कि जोया तुम्हारे लिए ठीक लड़की नहीं है। मुझे उसकी और तुम्हारी खाला की फितरत पसंद ही नहीं है। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हैदर ने जिद करते हुए कहा। मुझे जोया पसंद है और मैं शादी करूंगा तो उसी से करूंगा। पास खड़ी इशाल ये सुनकर उदास हो गई। उसे मालूम था कि हैदर अपनी खालाजाद जोया को पसंद करता है, लेकिन अपने मुंह से ये सुनना उसके लिए उसके उसके लिए तकलीफ था। उसी वक्त ताया फुरकान कमरे से बाहर आए। उन्होंने हैदर की बात सुननी थी। ये शादी नहीं हो सकती हैदर, ताया जान ने फैसला कुन लहजे में कहा। हम तुम्हारा फैसला कर चुके हैं। तुम्हारी शादी इसी घर में इशाल से होगी। हैदर ने झटके से सर उठाया और पहले अपने वालिद को और फिर इशाल को देखा। उसकी आंखों में इशाल के लिए वासिया नापसंदगी थी। इससे हैदर ने हकारत से इशाल की तरफ देखा। बाबा, ये मेरे मायार की ही नहीं है। एक सीधी सादी घरेलू लड़की है और मुझे एक मॉडर्न लाइफ पार्टनर चाहिए। और फिर इसका तो खानदानी पस मंजर ही खराब है। इसकी माँ भी इसे छोड़कर भाग गई थी। कल को ये भी बस बस हैदर, तायम्मी ने जोर से डांटा। इशाल हमारी बेटी है, इसके बारे में एक लफ्ज भी मत बोलना। इशाल की आंखों में आंसू आ गए। माँ के ताने ने उसे अंदर तक घायल कर दिया था। हैदर गुस्से से खड़ा हो गया। आप सब जज्बाती हो रहे हैं। मैं जबरदस्ती के रिश्ते नहीं मानता। अगर आप लोगों ने मेरी खुशी का गला घोंटकर इस लड़की को मेरे सर पर थोपा तो याद रखें, मैं इसे कभी बीवी का मुकाम नहीं दूंगा। ये मेरे कमरे में रहेगी जरूर, लेकिन मेरी जिंदगी में इसकी जगह नहीं होगी। ये कहकर हैदर पैर पटकता हुआ अपने कमरे में चला गया। तायाजान ने परेशानी से सर पकड़ लिया और ताइमा ने इशाल को गले लगा लिया। इशाल रो रही थी। उसे अंदाजा हो गया था कि उसकी मोहब्बत का सफर आसान नहीं होगा, बल्कि कांटों बड़ा होगा। हैदर की नफरत का पहला वार उसने सह लिया था, लेकिन उसे नहीं मालूम था कि आगे क्या होने वाला है। शादी का दिन आ गया। घर में मेहमानों का रश था, लेकिन हैदर के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। वो शेरवानी तैयार तो था पहने, लेकिन उसका दिल किसी तोड़ इस रिश्ते को मानने को तैयार ही नहीं था। ताया फुरकान ने उसे साफ कह दिया था कि अगर उसने इनकार किया तो उसे जायदाद से बेदखल कर देंगे। इसी मजबूरी ने हैदर को खामोश कर रखा था। दूसरी तरफ इशाल दुल्हन बनी कमरे में बैठी थी। ताइमी उसके माथे पर प्यार देकर बाहर गई थी तो खाला सरैया और जोया अंदर आ गई। जोया ने इशाल को सजी सबरी दुल्हन के रूप में देखा तो हसद से जल बुन गई। बड़ी खुश हो रही होगी ना तुम, जोया ने तंजिया लहजे में कहा। आखिरकार तुमने अपनी मजलूमियत का ड्रामा करके हैदर को फंसा ही लिया। इशाल ने नजरें झुका ली। मैंने कुछ नहीं किया जोया आपा, ये तायाजान का फैसला था। रहने दो ये मासूमियत। खाला सरैया ने जहर खंदा लहजे में कहा। हम सब जानते हैं कि तुम जैसी लड़कियां अमीर घरानों के लड़कों को कैसे काबू करती है, लेकिन याद रखना, तुम हैदर के नाम से जुड़ तो सकती हो, लेकिन उसके दिल में कभी नहीं बस सकती। खाला और जोया की बातें इशाल के दिल में नश्तर की तरह चुभ रही थी, लेकिन वो खामोश रही। कुछ देर बाद निकाह हो गया। हैदर ने बहुत मुश्किल से कबूल है कहा। उसका लहजा इतना सख्त था कि पास बैठे लोग भी हैरान रह गए। रुखसती के बाद इशाल को हैदर के कमरे में पहुंचा दिया गया। कमरे में घड़ी की टक टक के सिवा कोई आवाज नहीं थी। इशाल बेड के किनारे बैठी हैदर का इंतजार कर रही थी। उसे डर भी लग रहा था और एक मासूम सी उम्मीद भी थी कि शायद निकाह के बाद हैदर का रवैया बदल जाए। अचानक दरवाजा जोर से खुला। हैदर अंदर दाखिल हुआ। उसे आते ही दरवाजा इतनी जोर से
بند کیا کہ اشال سہم گئی۔ حیدر سیدھا اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ یہ مت سمجھنا کہ تم میری بیوی بن گئی ہو۔ حیدر کی آواز میں شدید نفرت تھی۔ اشال نے ڈرتے ڈرتے گھونگھٹ الٹا اور حیدر کی طرف دیکھا۔ حیدر نے انگلی اٹھا کر اسے تنبیہ کی۔ میرے والدین نے زبردستی یہ توپ میرے گلے میں ڈالا ہے۔ میرے لیے تم صرف ایک بوجھ ہو۔ میرے دل میں کل بھی زویا تھی اور آج بھی زویا ہے۔ تم نے سازش کر کے یہ نکاح تو کر لیا ہے، لیکن مجھ سے محبت کی امید مت رکھنا۔ حیدر، میں نے کوئی سازش نہیں کی، میرے یقین کرے۔ اشال نے روتے ہوئے صفائی دینے کی کوشش کی۔ خاموش! حیدر نے اسے ڈانٹ دیا۔ مجھے تمہارے آنسو سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آج سے ہم اس کمرے میں دو اجنبیوں کی طرح رہیں گے، تم اپنے راستے اور میں اپنے راستے۔ یہ کہہ کر حیدر نے الماری سے اپنا تکیا اور کمبل نکالا اور کمرے میں پڑے صوفے پر جا کر لیٹ گیا۔ اس نے اشال کی طرف پیٹ کر لی۔ اشال وہی بیڈ پر بیٹھی آنسو بہاتی رہی۔ اس کی زندگی کی نئی شروعات اس قدر تکلیف دہ ہوگی اس نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ زویا اور خالہ نے حیدر کے دل میں اس کے خلاف کتنی نفرت بھر دی ہے۔ شادی کی اگلی صبح اشال جلدی اٹھ گئی۔ حیدر ابھی سو رہا تھا۔ اشال نے خاموشی سے تیار ہو کر نیچے جانے کا ارادہ کیا تاکہ گھر کے کاموں میں تائمی کی مدد کر سکے۔ اس کا دل بھاری تھا۔ رات کی باتیں اس کے دماغ میں گھوم رہی تھی۔ ناشتے کی میز پر سب موجود تھے۔ تایا جان اور تائی امی اشال کو دیکھ کر مسکرائے اور اسے اپنے پاس بٹھایا۔ تھوڑی دیر بعد حیدر بھی نیچے آ گیا، لیکن اس نے اشال کی طرف دیکھا تک نہیں۔ وہ چپ چاپ اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ ابھی ناشتہ شروع ہی ہوا تھا کہ خالہ سریا اور زویا آ گئی۔ رسم کے مطابق وہ ناشتہ پر آئی تھی۔ زویا نے آتی حیدر کے پاس والی کرسی سنبھالی۔ کیسے ہو حیدر؟ زویا نے بڑے پیار سے پوچھا۔ تمہاری آنکھیں بتا رہی تم ساری رات سوئے نہیں ہو، یقیناً تم پریشان ہو گئے۔ حیدر نے اشال کی طرف ایک غصے بھری نظر ڈالی اور کہا، پریشانی تو ہونی تھی۔ جب انسان کی زندگی کا فیصلہ اس کی مرضی کے بغیر ہو جائے تو نیند کہاں آتی ہے؟ خالہ سریا نے موقع کا فائدہ اٹھایا۔ ہاں بیٹا، ہم تمہارے لیے بہت دکھی ہیں۔ تم جیسے پڑھے لکھے لڑکے کے لیے زویا جیسی سمجھدار لڑکی ہونی چاہیے تھی، نہ کہ اشال جو بس گھر کے کام کاج کے جانتی ہو۔ تائمہ نے ٹوکنا چاہا لیکن حیدر بول پڑا، خالہ ٹھیک کہہ رہی ہے، مجھے ایسی ہی لڑکی کی ضرورت تھی جو میرے ساتھ چل سکے، کہ نہیں جو مجھ پر بوجھ بن جائے۔ اشال خاموشی سے ہی سب سن رہی تھی۔ اس نے ہمت کر کے چائے کا کپ حیدر کے جانے بڑھایا۔ حیدر آپ کی چائے؟ حیدر نے کپ لینے کی بجائے زور سے ہاتھ مار کر پرے کر دیا۔ چائے میز پر گر گئی۔ سب چونک گئے۔ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ مجھ سے دور رہو۔ حیدر سب کے سامنے اشال پر چیخا، مجھے تمہارے ہاتھ کی چائے نہیں پینی۔ زویا، تم مجھے کافی بنا دو گی؟ زویا کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ آ گئی۔ فوراً اٹھی، کیوں نہیں حیدر، میں ابھی لاتی ہوں۔ اشال کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ تایا جان نے حیدر کو ڈانٹا، یہ کیا بدتمیزی کی حیدر تم نے؟ وہ تمہاری بیوی ہے، ہوگی آپ لوگوں کی نظر میں میری بیوی۔ حیدر نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا، میری نظر میں اس کی حیثیت اس گھر میں رہنے والی ایک فالتو لڑکی سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور آپ اب سب سن لیں، زویا اور خالہ روز یہاں آئیں گی، مجھے ان سے بات کر کے سکون ملتا ہے، کوئی انہیں منع نہیں کرے گا۔ یہ کہہ کر حیدر ناشتہ کیے بغیر چلا گیا۔ زویا نے اشال کو دیکھ کر ابروج گائے، جیسے کہہ رہی ہوں کہ دیکھا حیدر کس کا ہے۔ اشال نے اپنے آنسو صاف کیے اور میز صاف کرنے لگی۔ اسے سمجھ آ گئی تھی کہ زویا اور خالہ اب روز حیدر کے خان بنیں گی اور اس کا جینا مشکل کر دیں گی۔ وہ اکیلی تھی اور ان کے خلاف سازش کرنے والے بہت مضبوط تھے۔ کچھ دن اسی طرح گزر گئے۔ گھر کا ماحول بہت کشیدہ تھا۔ ایک رات حیدر بہت دیر سے گھر آیا۔ وہ آج پھر زویا اور خالہ سریا کے پاس سے ہو کر آیا تھا۔ زویا نے اسے خوب اکسایا کہ اشال نے گھر والوں پر جادو کر دیا اور وہ چاہتی ہے کہ حیدر زویا کو بھول کر صرف اس کا ہو جائے۔ حیدر جب کمرے میں داخل ہوئی تو اس کی آنکھیں غصے سے لال تھی۔ اشال ابھی جاگ رہی تھی اور حیدر کے لیے پانی رکھ رہی تھی۔ حیدر کو دیکھتی وہ سہم گئی۔ ابھی تک جاگ رہی ہو؟ حیدر نے طنزیہ لہجے میں پوچھا، یہ دکھانے کے لیے کہ تم کتنی فرما بردار بیوی ہو۔ اشال نے ڈرتے ہوئے کہا، نہیں حیدر، بس میں آپ کا انتظار کر رہی تھی، بند کرو یہ ڈرامہ۔ حیدر نے آگے بڑھ کر زور سے اس کا بازو دبوچ لیا۔ زویا نے مجھے سب بتا دیا ہے، تم چاہتی ہو نا کہ میں تمہیں بیوی مانوں؟
تم نے میرے والدین کو میرے خلاف کیا تاکہ میں مجبور ہو جاؤں. میں نے کچھ نہیں کیا حیدر، میرے یقین کریں. وشال درد سے کرا اٹھی اور رو پڑی. حیدر کا غصہ کم نہیں ہوا. وہ انتقام کی آگ میں جل رہا تھا. تمہیں بہت شوق ہے نا میری بیوی بننے کا؟ ٹھیک ہے، آج میں شوق تمہارا یہ پورا کر دیتا ہوں اور میں تمہیں بتاؤں گا کہ زبردستی حاصل کیے گئے رشتوں کا انجام کیا ہوتا ہے. اشال نے خود کو چھڑانے کی کوشش کی. وہ منتیں کرتی رہی کہ ایسا نہ کرے. اس سے ڈر رہی تھی، لیکن حیدر پر اس وقت غصہ اور نفرت سوار تھی. اس نے اشال کو کی ایک نہ سنی اور اس کی مرضی کے خلاف زبردستی اپنا حق جتایا. اس رات اس نے اشال کی محبت اور عزت نفس کو بری طرح کچل دیا. اسے صرف یہ ثابت کرنا تھا کہ وہ اشال سے نفرت کرتا ہے. اگلی صبح جب وہ کھڑکی سے روشنی اندر آئی تو اشال کونے میں سمٹے بیٹھی تھی. اس کی آنکھ میں آنسو خشک ہو چکے تھے اور چہرے پر عجیب سی ویرانی تھی. وہ جس حیدر سے بچپن سے محبت کرتی آئی تھی، آج اسی حیدر سے اسے نفرت محسوس ہو رہی تھی. اسے اپنی ہی محبت پر غصہ آ رہا تھا کہ اس نے ایسے شخص کو کیوں چاہا جو اس کی عزت کرنا بھی نہیں جانتا. حیدر کی آنکھ کھلی تو اس نے اشال کی حالت دیکھی. ایک لمحے کے لیے اس کے دل میں ایک عجیب سا بھاری بنا ہے. شاید یہ پچھتاوا تھا، لیکن اس نے فوراً سر رکھ دیا. اس نے اپنی انا کو تسلی دی کہ اشال اسی سلوک کے لائق ہے. وہ بنا کچھ بولے اشال کی طرف دیکھے بغیر تیار ہو کر کمرے سے نکل گیا. پیچھے اشال نے اپنے ٹوٹے ہوئے وجود کو سمیٹا اور فیصلہ کر لیا کہ اب وہ حیدر سے کبھی محبت کی بھیک نہیں مانگے گی. اس خوفناک رات کے بعد حیدر اور اشال کے درمیان ایک دیوار کھڑی ہو گئی. ایسی دیوار جو اینٹوں کی نہیں بلکہ خاموش اور سرد مہری کی تھی. اشال جو پہلے ہی حیدر کا انتظار کرتی تھی، اس کے کپڑے استری کرتی تھی، اس کی ہر چھوٹی ضرورت کا خیال رکھتی تھی، اب بالکل بدل گئی تھی. وہ اب حیدر سے نظریں بھی نہیں ملاتی تھی. جب حیدر کمرے میں آتا وہ چپ چاپ اٹھ کر دوسرے کونے میں چلی جاتی یا پھر سونے کا ڈرامہ کرتی. اس نے رونا دھونا نہیں مچایا تھا، نہ ہی حیدر سے کوئی شکایت کی تھی. بس پتھر کی طرح خاموش ہو گئی تھی. اور یہ خاموشی حیدر کے لیے کسی بھی شور سے زیادہ تکلیف دہ تھی. حیدر کو لگا تھا کہ اشال روئے گی، چیخے گی یا پھر معافی مانگے گی، لیکن اس کے چہرے پر موجود سپاٹ تاثرات حیدر کو اندر سے بے چین کر رہے تھے. حیدر اپنی انا کا قیدی تھا. اسے کبھی کبھی پچھتاوا ہوتا کہ اس کے غصے میں آ کر غلط کیا، لیکن پھر زویا کی باتیں اس کے دماغ میں گونجتی تو وہ خود کو تسلی دیتا کہ میں نے ٹھیک کیا، یہ اسی سلوک کے لائق تھی. لیکن عجیب بات یہ تھی کہ اب اسے زویا سے بات کر کے بھی سکون نہیں مل رہا تھا. وہ پہلے ملتا تھا، وہ دفتر میں ہوتا یا گھر، اشال کی وہ ویران آنکھوں میں کہیں اس کا پچھتاوا نہیں چھوٹتی تھی. گھر والوں کے سامنے اشال بالکل نارمل رہنے کی کوشش کرتی تاکہ تایا جان اور تائی امی کو کوئی دکھ نہ پہنچے. وہ زبردستی مسکراتی، کام کاج کرتی، لیکن اس کی آنکھوں کی چمک ختم ہو چکی تھی. تائی امی اکثر پوچھتی کہ بیٹا تم اتنی چپ کیوں ہو، تو وہ سر درد کا بہانہ کر دیتی. اسی گھٹن زدہ ماحول میں کئی ہفتے گزر گئے. حیدر اور اشال ایک کمرے میں رہتے ہوئے بھی اجنبیوں سے زیادہ دور تھے. نہ کوئی بات، نہ کوئی تکرار، بس ایک خوفناک خاموشی. پھر اچانک اشال کی طبیعت میں تبدیلی آنے لگی. صبح اٹھتی تو اسے شدید چکر آتے اور متلی محسوس ہوتی. شروع میں اس نے سوچا کہ شاید ذہنی دباؤ اور کم کھانے کی وجہ سے کمزوری ہو گئی ہے. وہ گھر کے کاموں میں لگی رہتی، لیکن تھکاوٹ اسے نڈال کر دیتی. کھانے کی خوشبو اسے الجھن ہونے لگتی. ایک دن ناشتے کی میز پر جب تائی امی نے پراٹھے اشال کے سامنے رکھے تو اسے شدید متلی ہوئی کہ وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر فوراً واش بیسن کی طرف بھاگی. سب گھر والے پریشان ہو گئے. حیدر بھی وہیں بیٹھا تھا. اسے چونک کر اشال کو جاتے دیکھا. تائی امی فوراً اس کے پیچھے گئے. تھوڑی دیر بعد جب اشال واپس آئی تو اس کا چہرہ پیلا ہوا پڑا تھا. کیا ہوا بیٹا، تم ٹھیک تو ہو؟ تائی جان نے فکر مندی سے پوچھا. اشال نے کمزور لہجے میں کہا جی تائی جان، بس شاید معدہ خراب ہو گیا تھا، میں ٹھیک ہو جاؤں گی. حیدر نے اشال کے پیلے چہرے کو غور سے دیکھا. اس کے دل میں ایک عجیب سا کھٹکا ہوا، لیکن وہ خاموش رہا. اسے اندازہ نہیں ہوا کہ یہ معمولی بیماری نہیں بلکہ ایک ایسی خبر کی آمد تھی جس کی زندگی میں مزید ہلچل مچا دے گی. اشال خود بھی اس کیفیت کو سمجھ نہیں پا رہی تھی. وہ انجانی خوف میں مبتلا تھی کہ اس کی زندگی مزید کس امتحان کی طرف پڑ رہی ہے. اشال کئی دن تک اپنی طبیعت کی خرابی کو چھپاتی رہی.
लेकिन शक यकीन में बदल चुका था। उसने हिम्मत की और छुप कर लेडी डॉक्टर के पास गई। जब डॉक्टर ने उसे मुबारकबाद दी कि वो माँ बनने वाली, तो इशाल के पैरों तले से जमीन निकल गई। उसके लिए ये खुशी की खबर नहीं थी, बल्कि एक बहुत बड़ी आजमाइश थी। वो जानती थी कि हैदर उससे नफरत करता है और उस बच्चे को कभी कबूल नहीं करेगा। उसने फैसला किया कि वो फिलहाल ये बात किसी को नहीं बताएगी। शायद कोई रास्ता निकलिए। उसी शाम हैदर घर आया और आते ही ऐलान कर दिया कि उसे अपने ऑफिस के काम के लिए 2 हफ्तों के लिए दूसरे शहर जाना है। वो जल्दी में था और अपनी पैकिंग कर रहा था। विशाल दरवाजे में खड़ी से देखती रही। उसके दिल चाहा कि हैदर को रोककर सब सच बता दे, शायद उसके दिल में रहम आ जाए। लेकिन हैदर के चेहरे की सख्ती और बेरुखी देखकर उसकी हिम्मत जवाब दे गई थी। हैदर ने उसकी तरफ एक बार भी नहीं देखा था और अपना बैग उठाकर बगैर खुदा हाफिज के घर से चला गया। हैदर के जाने के 2 दिन बाद ही इशाल की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई। वो किचन में ताइमी के साथ काम करती रही। उसे शदीद चक्कर आया और वो वहीं गिर गई। ताइमी घबरा गई। उन्होंने फौरन करीबी डॉक्टर को घर बुलाया। डॉक्टर ने चेकअप करने के बाद मुस्कुराते हुए बताया ताइमी को, और मुबारक हो, आप दादी बनने वाली हैं। ताइमी खुशी से निहाल हो गई थी। उन्होंने फौरन शुक्र अदा किया और फैसला किया कि ये खुशखबरी सबको देंगी। इशाल होश में आई तो उसे अंदाजा हुआ कि उसका राज खुल चुका है और बिस्तर पर लेटी कांप रही थी। उसे जिस तूफान का डर था वो आने वाला था। शाम को ताइमी ने खुशी में मिठाई बांटी और खाला सुरैया और जोया को भी बुला लिया। जैसे ही ताइमी ने उन्हें बुलाया तो इशाल उम्मीद से है कि जोया का रंग फक हो गया। वो और खाला एक दूसरे का मुंह देखने लगे। खाला सुरैया ने फौरन पैंतरा बदला कि चेहरे पर एक जहरीली मुस्कुराहट उभरी। उन्होंने बड़ी हैरत से ताई से कहा, आपा, आप किस खुशी में मिठाइयां बांट रही हैं? ताइमी का हाथ रुक गया। क्या मतलब सुरैया, ये इतनी बड़ी खुशखबरी की बात है? खाला ने सबके सामने ऊंची आवाज में कहा, कैसी खुशी? हम सब इस घर के हालात जानते हैं। पूरा खानदान जानता है कि हैदर इशाल से कितनी नफरत करता है। वो तो उसे बीवी मानता ही नहीं। दोनों अजनबियों के तरह रहते हैं। हैदर तो इसकी शक्ल तक देखना पसंद नहीं करता। तो फिर ये सब कैसे मुमकिन है? कमरे में सुनाटा छा गया। जोया ने भी मौका संभाल लिया। खाला, हैदर ने तो शादी वाले दिन ही सबके सामने कह दिया था कि इसका इशाल से कोई राब्ता नहीं है, और अब हैदर शहर में भी नहीं है, तो क्या सच बता सके? मुझे तो दाल में कुछ काला लगता है। कहीं ये लड़की हैदर की गैर मौजूदगी में किसी और का गुनाह का बोझ हैदर के सर तो नहीं डाल रही? ताई में गुस्से से बोली, खबरदार, मेरी बहू पर इल्जाम लगाने से पहले सोच लो। तो फिर इससे पूछ ले। खाला ने इशाल की तरफ इशारा किया जो सर झुकाए आंसू बहा रही थी। तो अगर सच्ची है तो बोलती क्यों नहीं? बताओ इशाल, जब तुम्हारे शौहर तुमसे बात तक नहीं करता तो ये बच्चा कहाँ से आया? इशाल का गला जैसे घुट गया। वो कैसे बताती कि ये बच्चा उस रात की निशानी है जब हैदर ने जबरदस्ती और नफरत पे इसे इस्तेमाल किया था। वो अपनी बेबसी पर शर्मिंदगी की वजह से खामोश रही। उसे ये भी डर था कि अगर उसने सच बता दिया तो हैदर शायद अपनी नफरत पे आकर इनकार कर दे और उसे झूठा करार दे दे। हैदर के इनकार का खौफ उसे खामोश किए हुए था। उसे लगा कि अगर हैदर ने इनकार कर दिया तो वो कहीं की भी नहीं रहेगी। उसकी ये खामोशी तायाजान के सब्र का पैमाना लबरेज कर रही थी। खाला सुरैया ने जोर से मेज पर हाथ मारा। देखा भाई साहब, इसके पास कोई जवाब नहीं। खामोशी हमेशा रजामंदी नहीं होती, कभी कभी ये गुनाह का इतराफ भी होती है। ये लड़की जानती है कि इसने गलत किया है। इसने हैदर की गैर मौजूदगी का फायदा उठाया। जोया ने नफरत से इशाल को देखा और कहा, खाला, अब मजीद क्या सबूत चाहिए? इस लड़की ने हमारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी। हैदर बेचारा वहां काम कर रहा है और उसे पता भी नहीं है कि इसकी पीठ पीछे क्या हो रहा है। हमें हैदर को बचाना होगा। ताइमीर होते हुए इशाल के पास आई, उसके कंधे हिलाए। इशाल, खुदा के लिए कुछ तो बोलो, मेरी कसम है तुम्हें, सच बता दो, ये लोग तुम पर बहुत बड़ा बहतान लगा रहे हैं। इशाल ने भीगी आंखों से ताइमी को देखा। सिर्फ इतना कह सकी, मैंने कोई गुनाह नहीं किया। ताइमी, मेरा यकीन करे। यकीन तो तब करे ना जब तुम सच बोलोगी। ताईजान अचानक गुस्से में खड़े हो गए थे। बस बहुत हो गया। इशाल की खामोशी ने साबित कर दिया है कि दाल में कुछ काला जरूर है। वह अपनी इज्जत का मजीद तमाशा नहीं बनवा सकता। खाला सरैया ने
فوراً فیصلہ سنایا، اس کا ابھی ایک ہی حل ہے، حیدر کے آتے سے طلاق دلوائے اور اس گناہ کو گھر سے باہر نکالے۔ اب حیدر کی زندگی برباد نہیں ہونے دوں گی، یہ لڑکی ہمارے خاندان کے لائق ہی نہیں ہے۔ سب گھر والے اشال کو حقارت اور شک کی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ اشال کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ بھری دنیا میں بالکل اکیلی رہ گئی۔ جس گھر کو اپنا سمجھتی تھی وہ آج اسی گھر کی دیواریں اسے کاٹنے کو دوڑ رہی تھی۔ اسے اپنے کمرے میں جانے کا حکم دے دیا گیا جسے کوئی وہ مجرم ہو۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے اپنے کمرے کی طرف بڑھی جہاں حیدر کی خوشبو تو تھی لیکن اس کا سہارا نہیں تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ جب حیدر واپس آئے گا تو اس کا محافظ بنے گا یا پھر سب کے ساتھ مل کر اس پر پتھر برسائے گا۔ دوسری طرف شہر سے دور ایک ہوٹل کے کمرے میں حیدر بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ اسے یہاں آئے ہوئے 2 دن ہو چکے تھے لیکن اس کا دماغ اپنے گھر میں ہی اٹکا ہوا تھا۔ جب سے وہ گھر سے نکلا تھا اس کے دل میں ایک عجیب سا بوجھ تھا۔ اس کے سامنے بار بار اشال کا وہ سہما ہوا چہرہ آ جاتا جب وہ گھر سے نکل رہا تھا۔ حیدر کو اپنی غلطی کا شدید احساس ہو رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اسے اشال پسند نہیں تھی اور یہ شادی اس کی مرضی کے خلاف ہوئی تھی، لیکن اس رات اس نے غصے میں آ کر جو کچھ اشال کے ساتھ کیا وہ کسی بھی طرح درست نہیں تھا۔ اس نے اپنا بدلہ تو لے لیا تھا لیکن بدلے کی یہ آگ اب خود اسی کو جلسا رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ وہ مزید اس طرح نہیں رہ سکتا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ گھر واپس جاتے ہی سب کو سچ بتا دے گا۔ وہ تایا جان اور تائیمی کے سامنے اعتراف کر لے گا کہ وہ اشال کے ساتھ زیادتی کر چکا ہے اور اب وہ اسے اپنی بیوی کی حیثیت سے قبول کرے گا۔ اسے لگا شاید سچ بول کر اس کے ضمیر کا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ اس نے اپنا فون اٹھایا تاکہ گھر کال کر سکے لیکن پھر رک گیا۔ اسے لگا کہ یہ فون پر نہیں بلکہ سب کے سامنے بیٹھ کر بات کرنی چاہیے۔ اسے جلد از جلد واپس پہنچنا تھا لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اچانک سے آفس کی طرف سے خبر ملی کہ ایک ضروری میٹنگ کی وجہ سے مزید 1 دن رکنا پڑے گا۔ حیدر جھنجھلا اٹھا لیکن مجبوری تھی۔ اس کا دل اندر سے گواہی دے رہا تھا کہ گھر میں کچھ غلط ہو رہا ہے۔ ادھر گھر میں خالہ اور زویا آ رہے۔ سریا بیگم نے اپنے سازش کا جال مکمل کر دیا تھا۔ طاہر فرقان ابھی تک صدمے میں تھے اور کسی سے بات نہیں کر رہے تھے۔ تائمی بھی خاموشی اور بے بس تھی کیونکہ اشال نے اپنی صفائی میں کچھ نہیں بولا تھا۔ خالہ سریا تایا جان کے پاس آئی اور بڑی ہمدردی سے بولی، بھائی صاحب میں جانتی ہوں آپ پر کیا گزر رہی ہے، ہمارے خاندان کی عزت داؤ پر لگی ہے۔ ذرا سوچے جب حیدر واپس آئے گا اسے پتہ چلے گا کہ اس کی بیوی نے پیٹ پیچھے کیا گل کھلائے تو وہ کیا کرے گا۔ تو جذباتی لڑکا ہے کہ خود کو نقصان ہی نہ پہنچا لے۔ تایا جان نے سر پکڑ لیا، تو میں کیا کروں سریا، مجھے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا۔ اس کا صرف ایک ہی حل ہے خالہ۔ خالہ نے آہستہ سے کہا، حیدر کے آنے سے پہلے اس نشان کو مٹا دیا جائے۔ ہم ایشان کا حمل ضائع کروا دیتے ہیں، اس طرح نہ پاس رہے گا نہ بانسری۔ حیدر ان کو کہیں گے کہ اشال بیمار تھی اس لیے ہسپتال لے گئے تھے، بعد میں ہم حیدر کو سمجھا کر اسے طلاق دلوا دیں گے۔ اس طرح حیدر کی زندگی بھی بچ جائے گی اور ہماری بدنامی بھی نہیں ہوگی۔ تایا جان پہلے تو ہچکچائے، انہیں یہ بات بہت سنگین لگی، لیکن یہ تو قتل ہے سریا، جو ہماری عزت کا قتل ہو چکا ہے اس کا کیا؟ زویا نے لقمہ دیا، خالو اگر یہ بچہ دنیا میں آ گیا تو لوگ کیا کہیں گے؟ حیدر تو اسے کبھی قبول نہیں کرے گا۔ اس بچے کی زندگی ویسے بھی جہنم بن جائے گی۔ بہتری اسی میں ہے کہ اسے دنیا میں آنے سے پہلے ہی ختم کر دیا جائے۔ خالہ اور سریا کی مسلسل باتوں نے تایا جان کی سوچ بدلنے پر مجبور کر دیا تھا انہوں نے تھک کر خاموشی اختیار کر لی جسے خالہ نے رضامندی سمجھ لیا۔ اگلی صبح حیدر نے واپسی کا سفر شروع کیا۔ وہ گاڑی بہت تیز چلا رہا تھا کیونکہ اس کا دل ڈوب رہا تھا، اسے بار بار اشال کا خیال آ رہا تھا۔ دوسری طرف گھر میں خالہ سریا نے زبردستی اشال کو تیار ہونے کا حکم دیا۔ اشال اپنے کونے میں بیٹھی تھی جب خالہ اندر آئی سے ہسپتال چلنے کو کہا۔ اشال کی ہوش اڑ گیا، نہیں خالہ میں کہیں نہیں جاؤں گی، میں اپنے بچے کو نہیں ماروں گی۔ اشال نے چیخ کر کہا، بکواس بند کرو۔ خالہ نے سختی سے اس کا بازو پکڑا، تمہارے ڈرامے نا اب نہیں چلیں گے، تم نے جو گند پھیلایا ہے نا اسے ہم صاف کریں گے۔ حیدر کے آنے سے پہلے یہ قصہ ختم کرنا ہوگا، چلو ہمارے ساتھ۔ اشال نے مزاحمت کی، وہ روئی، اس نے تائیمی کو آواز دی لیکن خالہ کی پکڑ بہت مضبوط تھی۔ زویا بھی وہاں آ گئی اور دونوں نے مل کر اشال کو کمرے سے باہر گھسیٹنا شروع کیا۔
حیدر راستے میں تھا، ٹریفک میں پھنسا ہوا، اور یہاں اس کی اولاد کی زندگی خطرے میں تھی۔ گھر کا منظر بہت خوفناک تھا۔ خالہ سریا اور زویا اشال کو زبردستی گھسیٹتے ہوئے کمرے سے باہر لے آئے۔ اشال بری طرح رو رہی تھی اور مزاحمت کر رہی تھی۔ خدا کے لیے مجھے چھوڑ دے خالہ، میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ اشال کی آواز میں درد اور التجا تھی۔ تائمی نے آگے بڑھ کر روکنے کی کوشش کی۔ سریا رک جاؤ، یہ ظلم مت کرو، حیدر کو آنے دو۔ لیکن خالہ سریا نے تائمی کو جھڑک دیا۔ آپ ہٹ جائیں آپا، حیدر کے لیے تو یہ سب کر رہے ہیں نا ہم، جب وہ آئے گا تو سکون کا سانس لے گا، یہ جان چھوڑ کے۔ وہ اشال کو کھینچتے ہوئے سیڑھیوں کی اوپر لے آئی تھی۔ اشال نے سیڑھیوں کی ریلنگ کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ وہ اپنی جگہ سے ہلنے کو تیار ہی نہیں تھی۔ زویا اس کی انگلیاں ریلنگ سے ہٹانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسی کشمکش میں مین ڈور زور سے کھلا اور حیدر اندر داخل ہوا۔ وہ ہانپ رہا تھا، اس کے کپڑے شکن زدہ تھے اور چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ جیسے اس نے سامنے کا منظر دیکھا، اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ خالہ سریا اور زویا اشال کو زبردستی سیڑھیوں سے نیچے اتارنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ چھوڑو اسے، حیدر نے پوری طاقت سے دہاڑتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز سے گھر کی دیواریں ہل کر رہ گئی۔ خالہ سریا رک گئی اور حیدر کو دیکھا۔ حیدر بیٹا، اچھا ہوا تم آ گئے، ہم اس گندگی کو صاف کرنے جا رہے ہیں۔ یہ لڑکی تمہاری عزت نہیں بلکہ تمہارے لیے بدنامی کا توق ہے۔ یہ بچہ اس کے پیٹ میں ہے، یہ ناجائز ہے اور ہم اسے ختم۔ بس، حیدر نے اسے چیخا زور سے کہ سب سہم گئے۔ وہ تیزی سے سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ خبردار اگر کسی نے میری بیوی پر انگلی بھی اٹھائی ہو تو تم لوگ جس بچے کو گناہ کہہ رہے ہو نا، وہ میری اولاد ہے، میرا خون ہے۔ حیدر کے منہ سے یہ سچ سن کر خالہ سریا پر جیسے بجلی گری، شدید صدمے میں آ گئی۔ ان کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ وہ اشال کو بازو سے پکڑے کھڑی تھی۔ اسی حیرت اور جھٹکے کے عالم میں ان کا بازو ہاتھ زور سے ہلا اور بے خیالی میں اشال کو دھکا لگ گیا۔ اشال جو پہلے کمزور تھی اور بمشکل کھڑی تھی، اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور اس کا پاؤں پھسلا اور وہ سیڑھیوں سے نیچے لڑکتی چلی گئی۔ اشال! حیدر کی دردناک چیخ گونجی۔ سب کی آنکھوں کے سامنے اشال سیڑھیوں سے گرتی ہوئی نیچے فرش پر جا گری۔ اس کا سر زور سے فرش پر ٹکرایا اور وہ وہیں ساکت ہو گئی۔ اگلے لمحے اس کے سر کے پاس خون پھیلنے لگا۔ گھر میں موت کا سا سناٹا چھا گیا۔ خالہ سریا اور زویا بت بنی اوپر کھڑی تھی، جبکہ تائمی چیخ مار کر وہیں بیٹھ گئی۔ حیدر پاگلوں کی طرح بھاگا اور سیڑھیوں سے نیچے پہنچ کر اشال کو جھنجھوڑنے لگا۔ اشال، اشال آنکھیں کھولو، اشال! حیدر کی آواز کانپ رہی تھی لیکن اشال بے ہوش تھی۔ حیدر نے فوراً سے اپنی باہوں میں اٹھایا۔ اس کی قمیض اشال کے خون سے سرخ ہو رہی تھی۔ اسے نفرت بھری نظروں سے اوپر کھڑی خالہ اور زویا کو دیکھا اور پھر وہیں گاڑی کی طرف بھاگا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا اس کی تاخیر اور انا نے بہت بڑا نقصان کر دیا۔ ہسپتال کی سفید رہداری میں حیدر پاگلوں کی طرح ٹہل رہا تھا۔ اس کے کپڑوں پر جگہ جگہ خون کے دبے تھے جو دیکھنے والوں کو خوف زدہ کر رہے تھے۔ کچھ دیر بعد تایا جان، تائی امی اور خالہ سریا بھی وہاں پہنچ گئی۔ زویا بھی ساتھ تھی لیکن اس کے چہرے پر ندامت کی بجائے خوف تھا کہ کہیں حیدر اسے سخت قدم ہی نہ اٹھا لے۔ اور تائی امی روتے ہوئے حیدر کے پاس آئی تھی۔ حیدر بیٹا، اشال کیسی ہے؟ حیدر نے خالی نظروں سے اپنی ماں کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں سرخ تھی۔ ڈاکٹر اندر ہے امی، ابھی کچھ پتہ نہیں چلا۔ تائی امی غصے سے سریا خالہ کی طرف مڑی۔ دیکھ لیا تم نے اپنی جلد بازی کا انجام؟ اگر میری بیٹی کو کچھ ہوا تو میں تجھے معاف نہیں کروں گی۔ خالہ سریا خاموش کھڑی تھی۔ حیدر کا وہ جملہ، یہ بچہ میرا ہے، ابھی تک ان کے کانوں میں گونج رہا تھا۔ اسی وقت آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا اور لیڈی ڈاکٹر باہر آئی۔ حیدر تیزی سے ان کی طرف لپکا۔ ڈاکٹر، میری بیوی کیسی ہے اور بچہ؟ ڈاکٹر نے افسوس سے سر لایا۔ دیکھیے مسٹر حیدر، مریضہ سیڑھیوں سے بہت بری طرح سے گری تھی، ان کا بہت خون بہہ چکا تھا۔ ہم نے بہت کوشش کی لیکن ہم بچے کو نہیں بچا سکے، مس کیریج ہو گیا۔ حیدر کو لگا جیسے کسی نے اس کے سینے پر بھاری پتھر رکھ دیا۔ وہ لڑکھڑا گیا لیکن ڈاکٹر کی اگلی بات سن کر اسے جیتے جی مار دیا۔ اور ایک اور بری خبر یہ بھی ہے کہ اندرونی چوٹیں اتنی شدید ہیں کہ شاید اشال اب کبھی ماں نہ بن سکے۔ ان کو بہت نقصان پہنچا ہے۔ حیدر وہیں گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گیا۔ تائی امی کی چیخ نکل گئی۔
صرف ایک بچے کی موت نہیں بلکہ اشال کی ممتا کا قتل بھی تھا۔ حیدر اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہا تھا، اسے اپنے ہاتھوں سے اپنے بچے کا خون محسوس ہو رہا تھا۔ اسے سوچا کہ یہ سب اس کی نفرت کا ہی نتیجہ ہے۔ اگر اس رات اشال کے ساتھ وہ سلوک نہ کرتا، اگر اسے اکیلا چھوڑ کر نہ جاتا تو آج یہ نوبت ہی نہ آتی۔ کچھ دیر بعد نرس باہر آئی اور بتایا کہ اشال کو ہوش آ گیا۔ حیدر کانپتی ٹانگوں کے ساتھ کھڑا ہوا اور کمرے کی طرف بڑھا۔ اسے سامنا کرنے کی ہمت بھی نہیں ہو رہی تھی۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو اشال بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ بالکل سفید تھا اور آنکھیں چھت پر جمی ہوئی تھی۔ نرس شاید اسے بتا چکی تھی یا خود احساس ہو گیا تھا اسے۔ حیدر آہستہ سے اس کے قریب گیا۔ اشال اشال نے پتھرائی ہوئی آنکھوں سے حیدر کو دیکھا۔ اس کی نظروں میں نہ شکایت تھی نہ آنسو، بس ایک گہری نفرت تھی۔ اب خوش ہو گئے نا حیدر؟ اشال کی آواز بہت دھیمی لیکن کانٹا تھی۔ تمہارے راستے کا کانٹا نکل گیا۔ وہ بچہ جس سے تم نفرت کرتے تھے وہ ختم ہو گیا۔ نہیں اشال، خدا کی قسم میں ایسا نہیں چاہتا تھا۔ حیدر رو پڑا۔ مجھے معاف کر دو، وہ میرا بھی خون تھا۔ معافی؟ اشال نے سختی سے ہنسنے کی کوشش کی مگر آنسو گر پڑے۔ تم نے مجھ سے میرا بچہ چھین لیا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ میں اب کبھی بھی ماں نہیں بن سکتی۔ تم نے میری نسل ختم کر دی۔ حیدر، تم نے میرا جسم رودا، میری روح کچلی اور اب میری ممتا بھی مار دی۔ میں تم سے نفرت کرتی ہوں۔ میں اپنی آخری سانس تک تم سے نفرت کروں گی۔ حیدر نے اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا لیکن اشال نے جھٹکے سے ہاتھ پیچھے کر لیا۔ مجھے مت چھونا، چلے جاؤ یہاں سے، میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ حیدر سر جھکائے کمرے سے باہر نکل گیا۔ باہر کھڑی زویا اور خالہ نے اسے دیکھا۔ حیدر ان کے قریب گیا۔ اس کی آنکھوں میں اب آنسو نہیں بلکہ انگارے تھے۔ آپ دونوں سن لیں، حیدر نے دبی ہوئی مگر خطرناک آواز میں کہا۔ میرا بچہ تو واپس نہیں آ سکتا لیکن میں اب اشال کو مزید کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ وہ میری بیوی ہے اور اب وہ میرے ساتھ رہے گی، اور جس نے اسے دکھ دیا ہے نا وہ میرا دشمن ہے۔ یہ کہہ کر حیدر وہاں سے ہٹ گیا۔ اسے معلوم تھا کہ اب واپسی کا راستہ بہت گھٹن ہے کیونکہ اشال کا دل اب اس کے لیے مر چکا تھا۔ اشال کو اسپتال سے چھٹی مل گئی تھی۔ وہ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر تائمی کے ساتھ بیٹھی تھی اور حیدر گاڑی چلا رہا تھا۔ پورے راستے گاڑی میں قبرستان جیسی خاموشی تھی۔ اشال نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ایک لفظ بھی نہیں بولا، یوں جیسے اس کے اندر کچھ مر گیا ہو۔ حیدر بار بار شیشے سے اسے دیکھتا رہا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اشال سے بات کرے، اسے تسلی دے، لیکن اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہے، کن لفظوں میں اپنی شرمندگی کا اظہار کرے۔ جب گاڑی گھر کے گیٹ پر رکی تو حیدر نے آگے بڑھ کر اشال کا دروازہ کھولا۔ اشال نے اسے نظر انداز کیا اور تائمی کا سہارا لے کر گاڑی سے اتری۔ گاڑی کے گھر کے لاؤنج میں خالہ ثریا اور زویا ابھی بھی موجود تھی۔ انہیں شاید امید تھی کہ اب چونکہ اشال ماں نہیں بن سکتی تو شاید حیدر اسے چھوڑ دے۔ جیسے ہی اشال اندر داخل ہوئی خالہ ثریا نے تنزن کہا، شکر ہے جان بچ گئی۔ خیر اب جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا۔ فرقان بھائی، اب اشال کو نیچے والے مہمان خانے میں شفٹ کر دے تاکہ یہ آرام کر سکے اور حیدر بھی اپنی زندگی میں آگے بڑھ سکے۔ زویا نے بھی فوراً بات جوڑی، ہاں حیدر، اب اس رشتے کو گھسیٹنے کا کیا فائدہ؟ ڈاکٹر نے بھی یہی کہہ دیا کہ یہ کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ ایک باز عورت کے ساتھ تم اپنی زندگی کیوں برباد کرو گے؟ باز کا لفظ سن کر اشال کے قدم وہی رک گئے۔ اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ تائمی غصے سے کچھ بولنے ہی والی تھی کہ حیدر کی دہاڑ گونجی، بس ایک لفظ اور نہیں۔ حیدر غصے سے ان کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ آپ لوگوں کو شرم نہیں آتی ہے؟ جس حال میں وہ ہے اس کے ذمہ دار آپ دونوں اور میں ہوں۔ اور جہاں تک رشتے کی بات ہے نا تو کان کھول کر سن لیں، اشال میری بیوی ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ اولاد دینا یا نہ دینا اللہ کے اختیار میں ہے۔ حیدر مڑا اور اشال کے پاس جا کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اشال نے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی لیکن حیدر کی گرفت مضبوط تھی۔ آج سے اشال اس گھر میں کسی مہمان خانے میں نہیں بلکہ میرے کمرے میں رہے گی۔ آج میں اپنی بیوی کی اپنی مرضی سے رخصتی کروا رہا ہوں۔ پہلے وہ زبردستی آئی تھی، اس بار میری مرضی سے آئے گی۔ تایا جان اور تائمی حیرت اور خوشی سے حیدر کو دیکھا جبکہ خالہ اور زویا کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی تھی۔ لیکن حیدر، خالہ نے کچھ کہنا چاہا، میں نے کہا نا بس۔ حیدر نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، اشال میری ذمہ داری ہے، میں نے اسے دکھ دی ہے
اب میں اس کا زخم بھروں گا۔ یہ کہہ کر حیدر نے اشال کو سہارا دیا اور پھر زبردستی اسے سیڑھیوں کی طرف لے گیا۔ اشال مزاحمت کرنے کے قابل نہیں تھی، وہ خاموشی سے روتی ہوئی اس کے ساتھ چلتی رہی۔ حیدر اسے لے کر اپنے کمرے میں آیا اور اسے بیڈ پر بٹھا دیا۔ یہ وہی کمرہ تھا جہاں اس نے اشال کی تذلیل کی تھی، لیکن آج حیدر کی آنکھوں میں صرف پچھتاوا تھا۔ تم مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ اشال نے نفرت سے کہا۔ مجھے تم سے گھن آتی۔ جانتا، حیدر نے سر جھکا کر کہا، تمہارا نفرت کرنا میرا حق ہے، لیکن اب میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ میں ساری زندگی تمہاری خدمت کر کے اپنی گناہوں کی معافی مانگوں گا، چاہے تم مجھے معاف کرو یا نہ کرو۔ اب تم یہی رہو گی، میرے سامنے، میری نظروں کی حفاظت میں۔ اشال نے منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ حیدر نے اسے کمبل اڑایا اور خود فرش پر بیٹھ گیا۔ اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ اپنی محبت اور خدمت سے اشال کا پتھر دل پگھلا کر رہے گا، چاہے اس میں کتنی ہی کیوں نہ دیر لگ جائے۔ اشال کو حیدر کے کمرے میں آئے ہوئے 1 ہفتہ گزر گیا۔ وہ اس کمرے میں موجود تو تھی، لیکن ایک زندہ لاش کی طرح سارا دن بستر پر لیٹی رہتی اور چھت کو گھورتی رہتی۔ نہ وہ کسی سے بات کرتی اور نہ ہی اپنی مرضی سے کچھ کھاتی تھی۔ حیدر نے آفس جانا چھوڑ دیا اور اپنا سارا وقت اشال کی دیکھ بھال میں لگا دیا تھا۔ دوپہر کا وقت تھا۔ حیدر ہاتھ میں سوپ کا پیالہ لیے کمرے میں داخل ہوا۔ اسے پیالہ سائڈ ٹیبل پر رکھا اور اشال کے قریب کرسی پر بیٹھ گیا۔ اشال، اٹھو، تھوڑا سا سوپ پی لو، تمہیں دوائی کھانی ہے نا؟ حیدر نے نرمی سے کہا۔ اشال نے کروٹ بدل کر پیٹھ اس کی طرف کر لی۔ حیدر نے گہرا سانس لیا۔ میں جانتا ہوں تم میری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی، لیکن اپنی صحت کا خیال کرو۔ ڈاکٹر نے کہا کہ تمہاری کمزوری بڑھ رہی ہے۔ اشال نے کوئی جواب نہیں دیا۔ حیدر نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے اشال کا کندھا پکڑ کر اسے سیدھا کیا۔ اشال نے غصے سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ کیوں کر رہے ہو یہ سب؟ اشال پہلی بار بولی، لیکن اس کی آواز میں زہر گھلا ہوا تھا۔ تم تو چاہتے تھے کہ میں مر جاؤں، اب مجھے بچانے کا ڈرامہ کیوں؟ تم نے میری کوکھ اجاڑ دی اور مجھے کھلا پلا کر کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ حیدر کا دل چھلنی ہو گیا، لیکن وہ خاموش رہا۔ اس نے چمچ اشال کے منہ کے قریب کیا۔ مجھے جو سزا دینی ہے دے لو، لیکن کھانا مت چھوڑو۔ میں تمہارا مجرم ہوں، میں جانتا، لیکن میں تمہیں مرنے نہیں دوں گا۔ حیدر کی ضد کے آگے ہار مان کر اشال نے بامشکل 2 چمچ سوپ پیا اور پھر وہ دوبارہ لیٹ گئی۔ حیدر نے شکر ادا کیا اور برتن لے کر وہ کمرے سے باہر نکلا۔ جیسے ہی وہ کچن کی طرف جا رہا تھا، زویا اس کے راستے میں آ کر کھڑی ہوئی۔ زویا نے حیدر کی حالت دیکھی۔ اس کی آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑ چکے تھے اور وہ داڑھی بڑھی ہوئی تھی۔ کیا حالت بنا لی ہے تم نے اپنی حیدر؟ زویا نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ ایک ایسی لڑکی کے لیے اپنی زندگی برباد کر رہے ہو جو تمہارے ساتھ کام کی نہیں ہے تمہارے؟ وہ ایک ٹوٹی ہوئی چیز ہے حیدر، اسے طلاق دے دو اور اپنی زندگی نئے سرے سے شروع کرو، تمہارے ساتھ ہوں۔ حیدر کی آنکھ میں ایک دم غصہ امڑ آیا۔ اسے زویا کو سختی سے گھورا۔ میرے راستے سے ہٹ جاؤ زویا، حیدر نے سرد لہجے میں کہا۔ آج کے بعد اشال کے بارے میں ایک لفظ بھی غلط مت بولنا۔ وہ ٹوٹی ہوئی نہیں ہے، اسے توڑا گیا ہے اور اسے توڑنے میں میرا اور تمہارا ہاتھ ہے، لیکن وہ بانچ ہے، زویا نے آخری بار کیا، وہ تمہیں کبھی وارث نہیں دے سکتی۔ مجھے وارث نہیں چاہیے، مجھے اشال چاہیے۔ حیدر نے زویا کو ٹوک دیا۔ اور سن لو، تمہاری یہ ہمدردیاں مجھے نہیں چاہیے، مجھے اب تم سے اور خالہ سے گھن آتی ہے۔ بہتر ہوگا کہ تم میرے اور میری بیوی کے معاملات سے دور رہو۔ حیدر زویا کو وہیں چھوڑ کر آگے بڑھ گیا۔ زویا غصے سے ہونٹ کاٹتی رہ گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ حیدر، جو کبھی اس کا دیوانہ تھا، اب اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا۔ رات کا وقت تھا، اشال سو رہی تھی یا شاید سونے کی کوشش کر رہی تھی۔ حیدر فرش سے پر بچھا بستر ٹھیک کر رہا تھا۔ اچانک اشال کے کرانے کی آواز آئی۔ حیدر بجلی کسی تیزی سے اٹھا اور اشال کے پاس پہنچا۔ کیا ہوا ہے؟ درد ہو رہا ہے؟ اشال نے پریشانی سے حیدر نے پوچھا اشال سے۔ اشال کے سر میں شدید درد تھا، وہ درد سے تڑپ رہی تھی۔ حیدر نے فوراً بام اٹھایا اور اس کے ماتھے پر لگانے لگا۔ اشال نے اسے روکنا چاہا، لیکن درد کی شدت اتنی تھی کہ وہ منع نہ کر سکی۔ حیدر پوری رات اس کے سرہانے بیٹھا اس کا سر دباتا رہا۔ وہ زیر لب اللہ سے معافی اور اشال کی صحت کی دعائیں مانگ رہا تھا۔
सुबह जब इशाल की आंख खुली तो उसने देखा कि हैदर वहीं कुर्सी पर बैठे बैठे सो गया और इसका हाथ अभी भी इशाल के सर के पास है। इशाल ने हैदर के थके हुए चेहरे को देखा। उसके दिल में हल्की सी जंबिश हुई, जैसे बर्फ में दरार पड़ती है। उसने सोचा कि ये वही मकरूर हैदर है जो उसे नजरअंदाज करता था। आज वो इसके लिए रात भर जागता रहा। लेकिन फिर उसे अपना खोया हुआ बच्चा याद आ गया और उसने फौरन से अपनी हमदर्दी को दबा लिया और उसे इतना आसानी से माफ नहीं कर सकती थी। हैदर की दिन रात की मेहनत और कुछ देखभाल रंग ले आई थी। विशाल के जख्म आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे थे। वो अब सहारे के साथ थोड़ा बहुत चलने फिरने की कोशिश करती। अगरचा वो अभी भी हैदर से बात नहीं करती थी, लेकिन हैदर के लिए इतना ही काफी था कि अपनी आंखों के सामने उसकी ठीक हो रही थी। दूसरी तरफ खालिद, सुरैया और जोया की बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। उन्हें नजर आ रहा था कि हैदर इशाल की मोहब्बत में पूरी तरह से गिरफ्तार हो चुका है और उनका मंसूबा नाकाम हो रहा है। एक शाम खाला सुरैया जोया के कमरे में आई और गुस्से से बोली, अगर इशाल पूरी तरह से सेहतयाब हो गई तो हैदर हमेशा के लिए हमारे हाथ से निकल जाएगा। हमें कुछ ऐसा करना होगा कि इशाल हमेशा के लिए बिस्तर की होकर रह जाए और हैदर इस बोझ से तंग आ जाए। जोया ने अपनी माँ की बात से इत्तफाक किया और एक खतरनाक मंसूबा बताया। रात के वक्त हैदर किसी काम से बाहर लॉन में गया हुआ था। पायमी अपने कमरे में थी। इशाल को प्यास लगी तो उसने पानी मांगा। जोया ने मौका गनीमत जाना और किचन में जाकर इशाल के लिए दूध गर्म करने लगी। उसने अपनी जेब से एक छोटी सी पुड़िया निकाली जिसमें ऐसी दवा थी जो इंसान को जहनी और जिस्मानी तौर पर मफलूज कर देती है। जोया ने जल्दी से वो पाउडर दूध में मिलाया और चम्मच हिलाने लगी। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट थी। जोया दूध का गिलास लेकर मुड़ी ही थी कि सामने हैदर खड़ा था। जोया के हाथ कांप गए और दूध का गिलास छलक गया। हैदर की नजर जोया के चेहरे और फिर उसके हाथ में मौजूद खाली पुड़िया पर थी। हैदर सब समझ गया। उसे आगे बढ़कर जोया की कलाई इतनी जोर से पकड़ी कि जोया की चीख निकल गई। हैदर की आवाज सुनकर ताया जान, तायमी और खाला सरिया सब दौड़ते हुए वहां आ गए। खाला ने घबरा कर पूछा, हैदर ये क्या बदतमीजी है? जोया का हाथ छोड़ो। हैदर ने जोया का हाथ झटके से छोड़ा और वो खाली पुड़िया सबके सामने मेज पर रख दी। हैदर ने गर्जदार आवाज में कहा, आज मुझे पता चल गया कि इस घर का असल दुश्मन कौन है। दोनों माँ बेटी मेरी बीवी को जान से मारने की कोशिश कर रही थी। जोया अभी इशाल के दूध में जहर मिला रही थी। खालिद रहीम ने फौरन इनकार कर दिया और कहा कि तुम पागल हो गए हो हैदर, ये ये सिर्फ ताकत की दवा थी। हैदर ने कहा, ठीक है, अगर ये ताकत की दवा है तो जोया ये दूध अभी सबके सामने पी ले। ये सुनते ही जोया का रंग फक हो गया और वो पीछे हटने लगी। उसकी खामोशी ने ये सब सच बयान कर दिया। तायाजान को शदीद सदमा पहुंचा। उन्होंने आगे बढ़कर जोया के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। ताईजान ने अपनी बहन सुरैया को मुखातिब करते हुए कि मुझे शर्म आ रही है, तुम मेरी बहन हो। तुम लोगों ने पहले मेरी भतीजी पर बहतान लगाया, उसका घर उजाड़ा, उसका बच्चा मारा और अब इसकी जान लेना चाहती हो। हैदर ने फैसलाकुन अंदाज में दरवाजे की तरफ इशारा किया और कहा कि अब इस घर में इन सांपों के लिए कोई जगह नहीं है। आप दोनों अभी इसी वक्त मेरे घर से निकल जाए। खालिद सुरैया ने रोना शुरू कर दिया और माफी मांगने की कोशिश की, लेकिन हैदर ने उनकी एक भी ना सुनी और उसने कहा कि अगर आप लोग अभी नहीं गए तो मैं पुलिस को बुला लूंगा और इक़्तिदामी कत्ल का पर्चा कटवाऊंगा। पुलिस का नाम सुनकर खाला और जोया डर गई। उन्हें जिल्लत के साथ रात के पहरे घर छोड़ना पड़ा। जब घर में सुकून हुआ तो हैदर थके कदमों से अपने कमरे में आया। विशाल जाग रही थी और उसने दरवाजे से ये सारा तमाशा देख लिया था। हैदर उसके पास आया और बेड के किनारे बैठ गया। उसने इशाल की तरफ देखा और कहा, मैंने वादा किया था कि तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। आज मैंने हमेशा के लिए बुराई को अपनी जिंदगी से निकाल दिया है। विशाल ने पहली बार हैदर की आंखों में सच्चाई देखी। उसे एहसास हुआ कि हैदर ने सिर्फ उसकी खातिर अपनी फुप्पो और कजन को घर से निकाल दिया। उसके दिल में जमी बर्फ की एक और तह पिघल गई। उसे लगा शायद हैदर वाकई बदल चुका है और वो तन्हा नहीं है। खाला, सुरैया और जोया के घर से निकल जाने के बाद घर का माहौल बदल गया था। अब वहां नफरत और कशीदगी की जगह एक खामोश सुकून ने ले ली थी। इशाल ने अब हैदर की देखभाल
اور خدمت کو قبول کرنا شروع کر دیا تھا۔ اگرچہ وہ ابھی بھی حیدر سے کھل کر بات نہیں کرتی تھی، لیکن اب یہ نفرت کی نظر سے وہ نہیں دیکھتی تھی۔ وہ وقت پر دوا کھاتی اور حیدر کا ہاتھ کا دیا ہوا کھانا کھا لیتی۔ حیدر بھی اس کی معمولی سی ہاں میں اپنی جیت دیکھتا تھا۔ حیدر کی مسلسل کوششوں اور رات کے جاگنے سے آخر کار اس کی صحت پر اثر پڑا۔ وہ کئی دنوں سے اشال کی تیمارداری کر رہا تھا۔ وہ سو نہیں پایا تھا۔ ایک شام جب وہ اشال کے لیے جوس بنا کر کمرے میں آیا اور کرسی پر بیٹھا تو اس نے محسوس کیا کہ اس کا سر چکرا رہا ہے۔ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی ہے حیدر؟ اشال نے پہلی بار فکر مندی سے پوچھا۔ حیدر نے مسکرانے کی کوشش کی، لیکن اس کا سر دیوار سے لگ گیا۔ بس تھوڑا سا تھک گیا ہوں اشال، اس نے کہا، لیکن اگلے ہی لمحے سے شدید بخار نے آ لیا۔ وہ کرسی سے لڑکھڑا کر گرنے لگا۔ حیدر! اشال کی چیخ نکل گئی۔ وہ جلدی سے بستر سے اتری، حالانکہ اس کے قدم ابھی بھی کمزور تھے۔ اس کے دل میں خوف اور پریشانی کا ایک شدید چھونکا آیا۔ اسے یوں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی تھی، حالانکہ اس نے کئی بار دعا کی کہ حیدر کو بھی اس کی تکلیف کا احساس ہو۔ اشال نے فوراً حیدر کو سہارا دیا اور وہ مشکل سے بستر پر لٹایا۔ حیدر کا ماتھا آگ کی طرح گرم تھا۔ اشال نے فوراً تائمی کو آواز دی۔ تائمی، ڈاکٹر کو لے آئے۔ ڈاکٹر نے چیک کیا اور کہا کہ شدید تھکاوٹ اور بخار ہے۔ تائمی اشال سے بولی، بیٹا اب تم ہی حیدر کا خیال رکھو، میں دوا لے آتی ہوں۔ اشال نے سر ہلایا۔ اسے ساری رات حیدر کے سرہانے بیٹھ کر گزارتی۔ وہ ٹھنڈی پٹیاں اس کے ماتھے پر رکھتی، بخار چیک کرتی اور کرہانے پر اسے پانی پلاتی۔ اس رات جب حیدر درد سے کراتا تو اشال کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے۔ اسے محسوس کیا کہ وہ بھی اس سے شدید محبت کرتی ہے۔ اس کی نفرت اس محبت کے سامنے کمزور پڑ گئی۔ مجھے یوں چھوڑ کر نہیں جا سکتا، اشال نے سوچا۔ صبح تک حیدر کا بخار اتر گیا تھا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ اشال اس کے پاس بیٹھی ہے، اس کا ہاتھ اس کے ماتھے پر ہے۔ اشال، حیدر نے دھیمی آواز میں کہا، تمہیں جاگنے کی کیا ضرورت تھی؟ اشال کے آنسو بہہ نکلے۔ آپ نے تو کہا تھا کہ آپ میری مجرم ہیں، تو پھر سزا بھگتنے بغیر مجھے کیسے چھوڑ جا سکتا ہے؟ حیدر نے سچائی اور شرمندگی سے بھرپور نظروں سے اشال کو دیکھا۔ اشال، میں نے جو کچھ بھی کیا اس کے لیے الفاظ میں معافی مانگنا بہت کم ہے۔ میں ساری زندگی تمہاری خدمت کروں گا، تمہیں خوش رکھوں گا، بس ایک بار مجھے معاف کر دو۔ اشال نے حیدر کا ہاتھ تھام لیا۔ میں نے آپ کی پچھلی نفرت کو کبھی نہیں چاہا، لیکن میں آپ کی حالیہ خدمت پچھتاوے کو جھٹلا نہیں سکتی۔ آپ نے اپنے خاندان کو صرف میری خاطر گھر سے نکال دیا۔ آپ نے میرے غم کو اپنا غم سمجھا۔ میں آپ کو وہ حیدر سمجھ کر معاف کرتی ہوں جو اب بن چکے ہیں۔ میں آپ کو معاف کرتی ہوں، لیکن وعدہ کریں آپ اس محبت کو کبھی نہیں توڑیں گے۔ حیدر نے خوشی سے اشال کا ہاتھ چوم لیا۔ میں تمہیں کبھی مایوس نہیں کروں گا اشال، کبھی نہیں۔ وہ دونوں پہلی بار ماضی کی تلخیوں کو بلا کر ایک دوسرے کے قریب آئے تھے۔ دونوں نے روتے ہوئے اپنے غم کو ہلکا کیا۔ کمرے کی فضا میں نفرت کی جگہ وہ ایک سچی محبت اور اعتماد لے لی تھی۔ ان کا سفر اب نفرت کے سائے سے نکل کر تکمیل کی طرف بڑھ رہا تھا، لیکن قدرت نے ان کے لیے ابھی ایک اور امتحان رکھا ہوا تھا۔ اشال کی دوبارہ ممتا کا خواب پورا ہوگا یا نہیں؟ اس سوال نے ان کے دلوں کو بے چین کر رکھا تھا۔ اشال کی طرف سے معافی ملنے کے بعد حیدر اور اشال کی زندگی میں بہار آ گئی۔ حیدر ہر لمحہ اشال کے ارد گرد رہتا اور دفتر کے چھوٹے بڑے کام، ہر کام میں اشال سے مشورہ لیتا۔ حیدر کو پچھتاوا اب سچی محبت میں بدل چکا تھا اور اشال کا دل پچھلے تمام زخم بھلا چکا تھا۔ ان کی شادی کو 1 سال گزر چکا تھا اور گھر میں سکون تھا۔ خالہ سریا اور زویا کی سازشوں سے نکل جانے کے بعد تایا جان اور تائمی بھی بہت خوش تھے اور اشال کو اپنی سگی بیٹی سے بھی زیادہ پیار کرتے تھے۔ ان دونوں کی زندگی میں سب کچھ ٹھیک تھا سوائے اس ایک کمی کے۔ وہ دونوں اب ایک بچے کی خواہش رکھتے تھے، لیکن ہسپتال میں ڈاکٹر کے کہے گئے الفاظ حیدر کو نہیں بھولتے تھے۔ اشال شاید دوبارہ ماں نہیں بن پائے گی۔ وہ دونوں اس خوف اور امید کے درمیان رہتے تھے۔ انہوں نے مل کر دعا کی تھی کہ اگر اللہ نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے تو انہیں اس نعمت سے نوازے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ مزید ڈاکٹروں کے پاس نہیں جائیں گے اور جو اللہ کا فیصلہ ہوگا اسے دل سے قبول کریں گے۔ حیدر ہمیشہ سے اشال سے کہتا
کہ مجھے اولاد سے زیادہ تم عزیز ہو۔ اسی معمول میں کچھ اور وقت گزرا اور ایک صبح اشال کو دوبارہ متلی اور چکر آنے لگے۔ یہ وہی پرانی علامات تھی۔ حیدر گھبرا گیا، اسے خوف تھا کہ کہیں کسی اور تکلیف کی شروعات نہ ہو۔ اشال کا دل بھی ڈر گیا کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ حیدر دوبارہ صدمے سے گزرے۔ حیدر اشال کو فوراً ہسپتال لے گیا۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کرنے کے بعد مسکراتے ہوئے حیدر کی طرف دیکھا۔ مسٹر حیدر، آپ دونوں کو بہت بہت مبارک ہو، آپ کی اہلیہ امید سے ہے۔ حیدر کو لگا جیسے اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ کیا؟ حیدر نے حیرت سے پوچھا، ڈاکٹر لیکن پچھلی بار آپ تو کہا تھا کہ اشال ماں نہیں بن سکتی۔ ڈاکٹر نے کہا، پچھلے زخم گہرے تھے لیکن کبھی کبھی اللہ کے موت سے بھی کام کر جاتے ہیں۔ آپ کی ساری ٹیسٹ نارمل ہے، یہ ایک طرح کا معجزہ ہے۔ یہ سننا تھا کہ حیدر کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ وہیں اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور سجدہ شکر ادا کیا۔ اشال کی آنکھ میں بھی آنسو تھے لیکن اس بار یہ خوشی کے آنسو تھے۔ حیدر کو لگا کہ اللہ نے اس کی توبہ قبول کر دیا اور اس کی پرخلوص خدمت کا انعام اشال کی ممتا کی صورت میں دیا ہے۔ حیدر اٹھا اور اشال کو پیار سے تھام لیا، اسے گلے لگا کر رو پڑا۔ اشال، تم نے مجھے معاف کیا، میری زندگی بدل دی اور مجھے اتنا بڑا تحفہ بھی دیا۔ میں تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ ساری زندگی تمہارے قدموں میں بچھا دوں گا۔ اپنی ماضی کی بات مت کریں حیدر۔ اشال نے محبت سے کہا، ماضی کی نفرت کو بھول جائے کیونکہ ہمارا مستقبل بہت خوبصورت ہونے والا ہے۔ حیدر نے اشال کے ماتھے پر بوسہ دیا اور وہ ہسپتال سے باہر نکلے۔ آج وہ دونوں صرف میاں بیوی نہیں بلکہ اپنے ننھے معجزے کے لیے والدین بھی تھے۔ نفرت سے شروع ہونے والی یہ سفر آج محبت اور تکمیل کی منزل پر پہنچ چکا تھا۔ حیدر نے اپنی غلطیوں کا کفارہ عشق کی صورت پہ ادا کیا تھا اور اشال کو اس کی صبر اور وفا کا پھل مل چکا تھا۔